अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर व आफियत से हूँ। शाबान का चाँद नज़र आ गया है और मेरी तरफ से आप तमाम बहनों को शाबान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक रजब के महीने की तरह शाबान का महीना भी हमारे लिए मुबारक करे। वो दुआएं, वो इबादतें, वो हाजात जो हमने अल्लाह ताला से मनमानी थी रजब के महीने में, कुछ मनवा चुके और जो कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम शाबान के महीने में अल्लाह पाक से मनवाएंगे। हम अपनी तमाम वो हाजात, तमाम वो दुआएं और तमाम वो इबादत पूरी करेंगे जो हमारी रह गई थी। आपको पता है कि शाबान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन महीना है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको किसी और महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितने आप शाबान के महीने में रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। लोग इस बात से गाफिल रहते हैं कि इस शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं और मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। यकीन से मैं ये बात कह सकती हूँ कि मुझ समेत आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात का इल्म नहीं होगा कि शाबान के महीने में अल्लाह ताला के सामने हमारे अमाल बयान किए जाते हैं। रजब के महीने में हमने बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारी इबादत की और उन इबादत और उन दुआओं का हमने फ़ायदा भी बहुत उठाया। और मुझे उम्मीद है कि हम शाबान के महीने में भी जब अल्लाह ताला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाएंगे तो वो इंशाल्लाह नेकियों और इबादत से भरपूर होंगे और हम शाबान के महीने को भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि इसमें भी अपनी इबादत करेंगे, इसमें भी रोज़े रखेंगे। और ख़ास तौर पर 15वीं शाबान की रात को, जिसकी फ़जीलत पहले भी वीडियो में बयान की जा चुकी है और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आप देख पाएंगे। तो हज़रत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15वीं शाबान की रात को रब ताला अपनी मखलूक पर नज़र फरमाते हैं और उन तमाम लोगों को बख्श देते हैं सिवाय सिर्फ 2 लोगों के। और आपको पता है वो 2 लोग कौन से हैं? एक मुशरिक और एक कीना रखने वाले लोग। तो इंशाल्लाह आप तमाम बहनें मिलकर इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि हमने ये जो शाबान का महीना है अपने अमाल को बेहतर और बेहतरीन बनाना है, ताकि जब हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएं तो हम शर्मिंदा ना हों। आज दूसरी शाबान है, पहली शाबान गुज़र चुकी है। पहली, दूसरी और तीसरी शाबान को आप लोगों को पता है कि रोज़ा रखा जाता है। शुरुआत में ही जब हम रोज़े रखना शुरू कर देते हैं तो हमारे बाकी के दिन भी बहुत अच्छे गुज़रते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नफली रोज़ा ज़रूर रखें और लाजमी रखें। उमूमन 3 दिनों में रखे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे 2 दिन गुज़र चुके हैं तो अभी हमारे पास तीसरा दिन बाकी है, तो इंशाल्लाह हम अपने तीसरे दिन में शाबान का रोज़ा ज़रूर रखेंगे। ये एक बहुत अच्छा शगुन होता है क्योंकि महीना शुरू हो चुका है। अगर पहले ही दिनों में हम रोज़ा रख लेते हैं तो आपके आगे के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा बरकत वाले इंशाल्लाह गुज़रेंगे। दूसरा जो काम आपने करना है वो हमने शाबान के महीने में ये करना है कि हमने कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत वाले रातें रखी हैं। तमाम मग़फ़िरत वाली रातों में हमने इस्तग़फ़ार को मामूल बना लेना है। जितनी ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह पाक हमें उतना ही ज़्यादा नवाजेंगे। तीसरा अहम काम जो हमने करना है, चूँकि ये शाबान का महीना है और शाबान का महीना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस शाबान के महीने की बरक़ात को हासिल करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। हमने दुरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना है।
اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور آپ یقین کریں اس درود پاک کی اتنی برکات ہیں کہ اگر آپ اس کو کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کے مقاصد تک حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو درود پاک کی اتنی برکات ملیں گی کہ آپ کا قرض اس طرح سے ادا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے انتظامات ہوتے ہی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہی چلا جائے گا اور انشاءاللہ آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو میری عادت تھی کہ جب بھی ہم وین میں بیٹھتے تھے اور وین میں بیٹھے اپنے سفر جو ہم شروع کرتے تھے، سفر کے دوران اور اسکول کے اندر اور جہاں بھی کہیں جانا ہوتا تھا، تو میری عادت تھی کہ میں درود پاک پڑھتی رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک کی اتنی برکات سے نوازا ہے کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میرے رب کریم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے، کہتے ہیں نا کہ کک سے لکھ بنا دینا، اس نے مجھے کک سے لکھ بنا دیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عنایت کر دیا ہے، تو یہ درود شریف کی برکات ہے۔ اور آپ اپنی روٹین بنا لیجئے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو جہاں موقع ملے آپ درود شریف کی ضرور درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اور درود ابراہیمی میں تو بہت ساری برکات شامل ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہم شعبان کے مہینے میں عبادات کرتے ہیں وہ ہے نوافل ادا کرنا۔ نوافل آپ چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی آپ کی ہو سکتی ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنے زیادہ نوافل پڑھیے۔ اور نفل نماز پڑھنے کا بہترین وقت تہجد کا ٹائم ہے، جب آپ کے گھر میں آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، آپ اس وقت اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ اپنے گھر کی شروعات، اپنے گھر کے کاموں کی شروعات کرنے سے پہلے جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے شعبان کے مہینے میں، جو لازمی کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ ویسے تو عموماً ہم ہوم میکرز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی کام کے ذریعے سے، کوئی بھی صدقہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسے دیں، ہم انڈے کا صدقہ دے سکتے ہیں، ہم گوشت کا دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا دے سکتے ہیں، صدقہ ہر چیز کا دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسوں کا دیں۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکت رہتی۔ تو جتنا ہو سکے شعبان کے مہینے میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کیجیے گا۔ صدقہ و خیرات مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو تقریباً ماشاءاللہ میری تمام بہنیں پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں، اس وظیفے کی اجازت تقریباً تمام لوگوں کو ہی ہے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام آیات، تمام صورتیں ایسی ہیں جو ہم روزمرہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے، اگر آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو آپ چھت کی طرف بھی اپنا چہرہ کر کے آپ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اول و آخر درود شریف پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ استغفار کو قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، آپ کے مال میں بے پناہ اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اولاد کی کبھی تکلیف دیکھنی نصیب نہیں کریں گے، اور یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے۔ یہ تحفہ ہے شعبان کے مہینے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور یہ عمل لازمی کیجیے گا، اور پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا۔ اس وظیفے کو، اس عادت کو آپ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو بتا سکتی ہیں جن کو شعبان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اس چیز کی اہمیت کا احساس دلائیے کہ یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا فضیلت سے بھرا ہوا اور برکات سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے۔ آپ نے میرے چینل کو
سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی اس مہینے کی فضیلت اور برکات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب آپ کو بھی دیں گے، کیونکہ وہ شخص جو عبادت کر رہا ہوگا اس کا ثواب تو اسے ملے گا ہی صحیح، لیکن چونکہ آپ نے اس کو بتایا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی ہیں، انہیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم ان ایام میں بالکل بھی کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ دکھ ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ایام ایسے ہی گزر جائیں گے، چاہے وہ 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو، جتنے بھی ایام ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی عبادات کو کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں، آپ اپنی عبادات کو کنٹینیو کریں۔ کس طرح کریں؟ آپ یہ شکوک و شبہات بالکل ختم کر دیں، بالکل دور کر دیں میری پیاری بہنوں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹلی چھو نہیں سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ہر طرح کے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ سورت آیات پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ آپ موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا باقی لوگوں کو ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اپنی عبادات کو روک نہیں سکتی ہیں، ان خاص ایام میں آپ بھی کر سکتی ہیں۔ شاید آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ناپاک ہیں تو ہم ناپاکی کی حالت میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آئیے اب جو ہے ویڈیو کے آخر میں ان لوگوں کے لیے دعا کر لیں جنہوں نے دعاؤں کا خصوصی طور پر کہا ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو آپ سب مل کر آمین کہیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 40 لوگ بھی آمین کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک وہ دعائیں قبول اور منظور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرتی ہوں، اپنی امیدیں تجھ سے باندھتی ہوں، کیونکہ تیرے سوا کون ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کون ہے جو ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا رحمان، جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو ہر طرف سے آزمائشوں میں ہیں، جو بے بسی کے عالم میں تیرے در پر کھڑے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں کو ہلکا کر دے، ان کے آنسو پونچھ دے، ان کے لیے آسانی کے راستے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ یا وہاب، جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ جو مقروض ہیں، جو قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کے قرض ادا کر دے، ان کے مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین رزق کے انتظامات فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔